कोरोना के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसी तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया। PCIC होगी। कराची के लिए 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए। सबसे बड़ा कराची वालों का मसला पानी का मसला, 3 साल तक ये परमानेंटली कराची का पानी का मसला हल हो जाए। इशू नालों का है, NDA में है, वो नाले साफ करेगी। सीवरेज सिस्टम है, सॉलिड वेस्ट है, ट्रांसपोर्ट, सड़कें हैं कराची की, BRT की मुख्तलिफ लाइन्स है, मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन है, इसलिए मुश्किल होता था इम्प्लीमेंटेशन। अब ये जो हमारी PCIC बन गई है, इसका मतलब कि सभी स्टेक होल्डर्स एक ही जगह पे आ जाएंगे। तय हो गया सारे मामले, हमारी सारी एग्रीमेंट्स हो गई। PCIC से इम्प्लीमेंटेशन होगी, फेडरल गवर्नमेंट भी होगी उसमें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पाकिस्तान की फौज। एक शॉर्ट टर्म प्लान है जो कि 1 साल के अंदर है, फिर एक मीडियम है, और फिर जो लॉन्ग टर्म प्लान वो ज्यादा से ज्यादा हमने 3 साल का रखा है। कराची की डेवलपमेंट के लिए सिंध हुकूमत का 800 बिलियन रुपीस के मंसूबे हैं और वफाक के 300 बिलियन रुपीस के मंसूबे हैं, और ये अच्छा शुरुआत है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। मच अवेटेड विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आज 10 दिन बाद जब बारिश वगैरह ख़त्म हुई तो फाइनली प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए कराची, और उन्होंने 1.1 ट्रिलियन यानी कि 1100 अरब का कराची रिफॉर्म पैकेज अनाउंस किया। ये पैकेज गुज़श्ता रोज़ अनाउंस होना था, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद बताया। उन्होंने कहा कि हम कुछ स्ट्रक्चरल चीज़ें पहले रिजॉल्व कर रहे थे, तो उसके बाद, और स्ट्रक्चरल चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो बनी हुई है, उसकी एम्पावरमेंट। और मेरी इत्तला के मुताबिक कि अगर नाम भी तय हो जाए जो एडमिनिस्ट्रेटर है कराची का, और वो भी तय हो गया, तो उसके बाद ये तमाम चीज़ें हुई। खुश आइन चीज़ है, और जैसा अभी आपने देखा बिलावल भुट्टो साहब ने भी इसको वेलकम किया, लेकिन 2-3 कन्फ्यूजन्स उठ रहे हैं। वफाक ने कहा है 1100 बिलियन का पैकेज लेके आए हैं वज़ीर आज़म। बिलावल भुट्टो साहब ने 2 दिन पहले कहा, और अभी आपने वो सुना भी वो हिस्सा, जहाँ उन्होंने कहा कि 800 अरब जो है वो सिंध गवर्नमेंट का है, 300 बिलियन जो सा है वो वफाक लेके आ रहा है। ये भी हमें क्लियर होना है कि कौन कितने पैसे डाल रहा है, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज वेरियस एरियाज़ हाईलाइट किए जिन पे एम्फोसिस है, सफाई है, वेस्ट का है, पानी की फ्राहमी है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें कोई फिगर्स नहीं बताए, और ये नहीं बताया कि कंट्रीब्यूशन किसकी कहाँ पे कितनी होगी, कहाँ सूबा करेगा, कहाँ वफाक करेगा। तो ये काफ़ी बड़ी क्वेश्चन एक है। प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आई थी कि उन्होंने कहा कि बहुत से लोग बेघर भी होंगे, और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। लेकिन जब हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट का 802 अरब का हमने प्रपोज़ल सुना एक दिन पहले, और आज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से वज़ीर आज़म साहब ने बताया, तो उसमें कोई प्रोविज़न उन लोगों के लिए नहीं है जो हज़ारों की तादाद में घर टूटेंगे और वो इंक्रोचमेंट के ऊपर से बेघर होंगे। कौन करेगा, कहाँ से सारे पैसे आएंगे? फिर सवाल ये उठ रहा है, कौन सियासी स्पेस अपनी लूज़ करेगा? क्या PM जो है PTI, जिसका करप्शन का बयानिया कल तक ये था कि सिंध हुकूमत से ज़्यादा करप्ट शायद कोई हुकूमत नहीं है, मुकदमात भी चल रहे हैं, रोज़ उन पर बयानात भी आते हैं, अब वो उन्हीं के साथ टीम वर्क है। क्या इसका MQM पे कोई असर पड़ेगा? उनके अलायंस कह लें, या वक्ती तौर पर एक वर्किंग अरेंजमेंट कह लें। और दूसरी तरफ, क्या पीपल्स पार्टी की कोई पॉलिटिकल स्पेस कम होगी कि उसको PTI से मदद मांगनी पड़ रही है? वफाक में PTI है, क्या इन चीज़ों का कोई फ़र्क है? और असल चीज़ जो सारे ऑफ द रिकॉर्ड नाज़रीन मानते हैं कि ये सब कुछ तब मुमकिन हुआ जब फ़ौज की आला क़यादत इसमें इन्वॉल्व हुई। चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ कराची पहुँचे भी, बिजनेसमैन से भी मिले, और उन्होंने कहा कि 3 साल के अंदर कराची रिफॉर्म होगा। और आज जो प्लान आया है ये भी 3 साल का है, 1 ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, ये 3 फेजेज़ हैं, लेकिन 3 साल में है। उन्होंने भी कहा तरजीहात, रिसोर्स का इशू नहीं है, तरजीहात का मामला है। आज तरजीहात भी हमने देखा तय हो गई हैं, और जो कमेटीज़ बन रही हैं उनमें भी एक रोल अनऑफिशियल होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक गंभीर किस्म का तरीका है। क्या ये सब कुछ प्रैक्टिकली हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे आज। मेरे साथ हलीम आदिल शेख साहब हैं, पार्लियामेंट्री लीडर हैं PTI के सिंध असेंबली में। मेरे साथ नासिर हुसैन शाह साहब हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड लोकल गवर्नमेंट सिंध। MQM से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ख्वाजा अज़हारुल हसन साहब। और प्रोग्राम के एक दूसरे हिस्से में मैं बात करूँगा कराची के कुछ बिजनेसमैन से भी, लीडिंग बिजनेसमैन से, जिन्होंने आज प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात की। पहले मैं नासिर हुसैन साहब से शुरू करता हूँ। शाह साहब, 2 चीज़ें तो वाज़े कर दें
1100 ارب کا پیکج ہے. پہلے آپ نے 2 دن پہلے پریس کانفرنس کر دی, وزیر اعظم آنے سے تو پہلے سارے کہہ رہے تھے کہ یار یہ پولیٹکس کھیل گئی پی ٹی پی کہ ہم ان کی جو چمک ہونی تھی 800 یا 1000 ارب کا پروجیکٹ اناؤنس کرنے کی, اس میں سے ہم ذرا اس کی شائن کم کر دیں. لیکن اب اگر یہ 1100 ارب ہے, اس میں سے سندھ گورنمنٹ کتنا دے رہی ہے اور وفاق کتنا دے رہا ہے, کیونکہ ہمیں ڈیٹیلز ابھی تک نہیں آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مالک صاحب, آج ایک اچھی ابتدا ہے اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ویلکم بھی کرتے ہیں. اور اس میں ابھی سے ہی اگر ہم فگرز کی بات کر لیں کہ کون کتنا دے رہا ہے, کیا دے رہا ہے, یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ سب لوگ ایک اس پہ جمع ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں. اور ظاہر ہے اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اور ہمارے مقتدر ادارے, اور یہاں پہ جو بھی شامل ہیں حکومتوں میں یا اسمبلیوں میں ہیں, جیسے آپ نے ذکر کیا پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, اور پھر آپ نے ایم کیو ایم کا بھی ذکر کیا یا دیگر, تو سب اس وقت ساتھ ہیں. اگر آپ اس کا پورا دیکھیں جو ہماری ایک کوارڈینیشن اور فیسیلیٹیشن کمیٹی جو شروع میں بنی ہے, جس میں اگر چیف منسٹر صاحب اور ان کے ساتھ 2 صوبائی وزراء ہیں, تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اسد عمر صاحب, علی زیدی صاحب, اور ایم کیو ایم کی نمائندگی جو ہے وہ امین الحق صاحب کر رہے ہیں. تو سب آن بورڈ ہیں, اور یہ گھمبیر اپنی جگہ پہ بالکل ایشو ہیں جو آپ نے ابھی لفظ استعمال کیا, کیونکہ وہ اس لیے ہیں کہ یہ جب تک سب لوگ ساتھ مل کر نہیں بیٹھتے تو یہ مسائل حل نہیں ہوتے. اور اس میں ایک اور سب سے بڑا جو عنصر ہے وہ سپریم کورٹ بھی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی سیریس نوٹس لیا اور ان کی بھی بہت سپورٹ حاصل ہے. اسی لیے یہ ممکن نظر آ رہا ہے کہ اب مسائل حل نہیں. لیکن شاہ صاحب کے بس میں ایشو یہ ہے, وہ انگریزی میں کہتے ہیں the devil lies in detail. بالکل نیت سب کی اچھی ہے, تبھی ایک چیز بڑھ رہی آگے کی طرف, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ڈیٹیلز کی بات ہے. جس طرح آپ نے کمیٹی کی بات کی, جو پہلے آپ کی ہائی پارٹ کمیٹی بنی تھی, سی ایم مراد علی شاہ ہیڈ کر رہے تھے, سید غنی ہیں, آپ ہیں, اسد عمر ہیں, علی زیدی ہیں, امین الحق ہیں, لیکن ساتھ اس کے لاسٹ ٹائم انوالو رہے کور کمانڈر بھی رہے, اور آئی تھنک ڈی جی رینجرز کو بھی آپ لوگ انوائٹ کرتے ہیں. سنا ہے کہ اب ایک سیکنڈ کمیٹی بنے گی جو اس میں ایک پروونشل منسٹر ہوگا, ایک فیڈرل منسٹر ہوگا, اور تمام ان محکموں کے دوسرے لوگ ہوں گے جو ریلیونٹ لوگ ہوں گے, اور اس میں شاید جی او سی ملیر جو ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہوں گے. تو یہ سٹرکچر تو بن گیا, یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی. ایشو یہ ہے کہ فنڈز کی اصل بات ہے. فنڈز کی ڈیٹیلز کب ہمیں پتہ لگیں گی کہ کون کتنا دے رہا اور کہاں کس طرح اس کو, کیونکہ آپ لوگوں کے بیان ہیں, مرزا وہاب بھی دیتے رہے, آپ بھی دیتے رہے کہ جی ہمیں 162 ارب اناؤنس کیا, 162 روپے بھی نہیں دے. این ایف سی کے اندر سے ہمارے 200 بلین سے زیادہ اس سال روک لیے, 160 کے کتنا اس سے پہلے روک لیے. تو فنڈز کی تو کمی آپ خود ہی چیختے رہے ہیں, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. سر وہ تو رہی ہیں نا, میں تو کہا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ رہی ہیں. 162 ارب کا اناؤنس ہوا تھا, اس پر عمل نہیں ہوا تھا, لیکن آج تو ایک اچھی طرف ہم جا رہے ہیں. اور دوسری میں ایک اور وضاحت بھی کر دوں کہ جو آپ نے جس میں کہا کہ وفاقی وزراء اور چیف منسٹر صاحب تھے, تو اس میں چیف منسٹر صاحب ہیڈ نہیں تھے, ہم سب ایکولی اس میں تھے, وفاقی وزراء صاحبان. اور لیکن اب جو کمیٹی بنی ہے, جو یہ پروونشل, اس کے ہیڈ ضرور چیف منسٹر صاحب ہیں, اور اسی میں پھر کور آفس سے بھی ہیں اور دیگر افسران بھی ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ سے جو ان کے پی این ڈی کے کوئی ایڈیشنل ڈائریکٹر صاحب ہیں, اور دیگر اداروں کے سربراہان بھی ہیں. تو یہ جو پروونشل امپلیمنٹیشن اور کوارڈینیشن کمیٹی جو ہے, اس کے سربراہ چیف منسٹر ضرور ہیں, اور اس پر جو کام ہوگا. اسی طرح اور بھی ایک جو ایڈمنسٹریٹر کے اس کی سطح پہ ہے, پھر ایک وہ بھی بنی ہے جس میں سٹیزن بھی ہوں گے, جس میں آپ تمام اسٹیک ہولڈرز مختلف جو ہیں وہ بھی ہوں گے. تو میں مالک صاحب آپ کو عرض کر دوں, میں آپ کو فگرز بھی دے دیتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ آج یہ اچھی شروعات ہوئی ہے, انشاءاللہ نہیں کرنا چاہتے. نہیں بالکل, ہم تو خواہش ہے جی ہماری, اللہ بالکل کرے. کراچی نے بہت سفر کر لیا,
خواجہ اظہار الحسن صاحب سے شروع کرتا ہوں. خواجہ صاحب یہ بتائیں, اعلیٰ عدلیہ نے اور فوج نے بٹھا تو دیا کٹھے آپ سب لوگوں کو, اور ایک پلیٹ فارم پہ بھی لیا ہے, بڑی حد تک بات آگے چلی گئی. کس طرح آپ آج کی ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں؟ پریکٹیکل ڈیولپمنٹ ہے؟ کیونکہ جو مجھے چیز ایک نہیں نظر آئی, جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ جو کوئی 13 سے بھی زیادہ مختلف اینٹیٹیز جو ہیں وہ چلا رہی ہیں کراچی کو, تو وزیر اعظم نے بھی آج کہا کہ تمام مل کر کام کریں گے. اس کا مطلب ہے اسٹرکچرل چینجز نہیں ہوں گی, تو وہ نظام بدلے بغیر کیا یہ سارا چیز نیتیں اپنی جگہ چل پائیں گی؟ بہت شکریہ مالک صاحب, آپ سب کو السلام علیکم. پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں, ایک ہمارا جو نیریٹو تھا, جو ہمارا ایک مطالبہ تھا, کم از کم وہ تو اس کی شروعات ہوگا. اور یہ مطالبہ ہم نے کیا کہ بھائی 18ویں ترمیم کے بعد کوئی بھی صوبہ شتر بے مہار نہیں ہو سکتا, فیڈریشن کو کہیں نہ کہیں کوارڈینیٹ کرنا پڑتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی. اور تھینکس ٹو پرائم منسٹر, تھینکس ٹو آرمی چیف, تھینکس ٹو چیف جسٹس کہ آخر کار یہ جو ایک 18ویں ترمیم میں لڑائی ہو رہی تھی, ایک دوسرے کو وفاق کو کوئی آنکھیں دکھا رہا, کوئی وفاق سے صوبہ, یہ ختم ہوا اور آخر کار بادل نخواستہ سب بیٹھ گئے. اب آپ کی بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ 1100 ارب روپے لگیں گے کیسے. ہمارے ہاں یہ لگیں گے ایک سسٹم کے تھرو, اور 19 ملٹیپل سیوک ایجنسی, 20ویں کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے, 20 ملٹیپل سیوک ایجنسیز بیٹھ کر آپ یہ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ 1100 ارب روپے پتہ ہی نہیں چلیں گے گئے کہاں. آپ کو اس کے لیے ایک ون کمانڈ اینڈ کنٹرول بنانا پڑے گا, جو کہ اس شہر کو پہلے اینالائز کرے, اس شہر کے ایشوز کو چیک کریں, اور اس کے بعد یہ ایکسپینڈیچر تھرو ون کمانڈ ہو. اگر یہ ہوگا کہ بھائی وہ ڈی ایم سی سینٹرل والے یہ کر لیں, کماڑی والے یہ کر لیں, ڈی ایچ اے والے کر لیں, پورٹ قاسم والے کر لیں, تو یہ 1100 ارب روپے 11 ارب روپے لگیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا. اور لیکیجز اور فلٹریشن الگ ہوگی, وہ جو ہے وہ ایک الگ کہانی ہے جو جیبوں میں جائے گی. تو کم از کم شروعات ہوئی ہیں. میرا پھر آپ کے توسط سے بھی آرمی چیف سے اور وزیر اعظم پاکستان سے بھی یہ گزارش ہوگی, کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ وہ صوبے میں ایک نظام ایسا وضع کریں جو جواب دہ بھی ہو. جواب دہ ہو, صرف الزام لگانا کہ انہوں نے اتنے ارب, اور صوبے کے پاس وسائل بہت ہیں مالک صاحب. صوبے کو کون کہتا ہے وسائل نہیں ہے؟ میرے صوبے کے پاس مطلب 1.3 ٹریلین کا بجٹ ہے, ملکوں سے بڑا میرے پاس بجٹ ہے. کراچی شہر کی بھی اہمیت یہ کہ یہ ملکوں سے بڑا شہر ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ یہ جو اب 1947 سے دیکھیے, اب آپ سندھ کی آبادی دیکھیں, تو پہلی چیز تو یہ کہ اس کی آبادی کا صحیح تعین اگر ہو جائے, شاید ہماری پٹیشن کی سنوائی ہو جائے, چیف جسٹس صاحب اگر اس کو سن لیں, تو آدھا مسئلہ تو یہ حل ہو جائے گا کہ اس شہر کے اوپر وسائل جو صوبہ سندھ کو مل رہے ہیں وہ اس کی پاپولیشن جو NFC میں اس حساب سے کم مل رہے ہیں. ہمارے مطابق 1.5 کروڑ افراد نہیں گنے گئے, تو 1.5 کروڑ افراد کا جو شیئر ہے وہ NFC سے نہیں مل رہا. وہ بھی اگر مل جاتا ہے تو صوبے میں بے انتہا وسائل ہیں, بزنس مین ریڈی ہیں. بزنس مین پریشان کس سے ہیں؟ رشوت ستانی سے, اقربا پروری سے. قوانین اتنے بدترین ہیں کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. آپ کوئی انڈسٹری لے لیں, کوئی امپورٹر لے لیں, کوئی ایکسپورٹر لے لیں, کنسٹرکشن انڈسٹری لے لیں, انوائرمنٹ لے لیں, یہاں پر تو ہر معاملے پر رشوت ہے. اور مجھے کراچی کے شہریوں سے بھی یہ ایک مجبوراً کراچی کے شہریوں کا بھی ایک مزاج بن گیا ہے کہ بھائی اب کوئی بھی کام ہو پیسے دے کے کرا لینا شارٹ کٹ میں. تو یہاں تو اب ایک سسٹم چاہیے جس میں کرپشن فری سسٹم ہو, اکاؤنٹیبلٹی ہو, فوج بھی ہو, جوڈیشری بھی ہو, اور سب سے بڑی طاقت عوام کو جواب دے ہوں. عوام کے سوالات کے جواب دینے کا کوئی فورم ہونا چاہیے. ذرا لیتے ہیں ایکشن. میں حلیم عادل صاحب کو بھی لے لوں. حلیم عادل صاحب, یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک ٹیسٹ کیس بن گیا, کیونکہ اس میں کسی ایک پارٹی کی اب عزت داؤ پہ نہیں ہے. اب اس میں پولیٹیکل پارٹیز کی عزت تو داؤ پہ سو لگی تھی. اب سپریم کورٹ اور فوج کا بھی آنر داؤ پہ لگ گیا, بیکاز وہ ایک ڈکلیئرڈ سٹیک ہولڈرز بن گئے ہیں. سپریم کورٹ نے حکم دیا, سارے اکٹھے ہو گئے, فوج نے اکٹھے بٹھایا, فوج اب ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے, ابھی مین کام وہاں پہ کر رہی ہے. آج پرائم منسٹر نے بھی کہا, چیف آف دی آرمی صاحب نے پنجاب کو ایسوسیٹ کیا. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ڈیول لائز ان ڈیٹیلز. ایک سینٹرل اتھارٹی بنائے بغیر یہ کیسے کام چلے گا, بیکاز یہ سب سے کرٹیکل پوائنٹ ہے. اور جس طرح شاہ صاحب سے میں ابھی دوبارہ جاؤں گا تو پوچھوں گا,
मसला मैंने एक आपको नोट कराई बात कि जो हज़ारों लोग हटाए जाने हैं, मेरी बात हो रही थी एक रेलेवेंट एजेंसी के आदमी से जो इसमें प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमें पहली फ़ेज़ के अंदर तकरीबन शायद 30 से 40 बिलियन तो सिर्फ इसलिए चाहिए कि उन लोगों को रीसेटल करना है और वो करना है। वो मुझे किसी के ना फेडरल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में नज़र आ रहा है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में नज़र आ रहा है। वो कहाँ से आएगा? मैं आपको एक छोटा सा एक फिगर नाज़रीन के लिए भी कोट कर दूँ। ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। वर्ल्ड बैंक की स्टडी है कि जिस तरह कराची में एक बस की एक सीट के लिए 46 लोग लड़ते हैं एक दूसरे से, मुंबई में यही रेशो 12 लोगों की है। इतनी शॉर्टेज है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि एक बस होनी चाहिए 100 सीटर 1500 लोगों के लिए। तो अगर 1.5 करोड़ वाली आबादी भी मान लें जो किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं है कराची की, तो उसके मुताबिक भी 20,000 से ज़्यादा आपको 35 सीटर बसेस चाहिए और 5,500 से ज़्यादा 50 सीटर बसेस। हाँ, आपको पता है कि सरकारी बस एक भी नहीं है, पर बाकियों का भी हाल है। ये स्पेसिफिक डिटेल्स हैं। ये मुझे बताइए कि अगर एक सेंट्रल अथॉरिटी ना हुई तो कौन इस सारे को संभालेगा एक अम्ब्रेला के नीचे? देखिए मालिक भाई, मैं समझता हूँ कि देर आयत दुरुस्त आयत, कि चलिए इंशाल्लाह आगे जब चलेंगे तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी भी बन जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज है कि शहर कराची की खातिर, चूँकि हम समझते हैं कि कराची चलता है तो सूबा चलता है, कराची चलता है तो मुल्क चलता है, कराची चलता है तो मुल्क की इकॉनमी चलती है। चलें एक टेबल पर तो बैठे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बैठे और तमाम इदारों को, जो कमेटी बनी है PCIC, उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स वो एक टेबल पर बैठते हैं। मैं समझता हूँ ये एक पहला कदम हो सकता है। ये तो यह दूसरा हल क्या है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। भाई जब तक कमेटी ना बने इसी हाल में गटरों में, कूड़े में, करकट में, नालों में जलील होते रहें। अब एक वे फॉरवर्ड निकाला गया है कि आपने बहुत अच्छी बात की, सुप्रीम कोर्ट वो भी इस मुल्क की है, पाकिस्तान आर्मी वो भी इस मुल्क की है, पीपल्स पार्टी, PTI, MQM, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हम सब इस मुल्क से हैं। ये मुल्क है तो हम हैं। बात यह कि सब ने सोचा कि कराची किसी गो के मैंडेट हमारा है, हमारा मैंडेट है, वोट का मैंडेट हमारे पास है, लोगों ने हमें चुना है। लेकिन कराची किसी एक की जिम्मेदारी नहीं आ सकता, चूँकि कराची पूरा मुल्क चलाता है। अच्छी बात है कि पहले 162 अरब की बात हुई, 162 अरब बहुत सारा कुछ किया भी हमने, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, एक कोऑर्डिनेशन का फुकदान था, वर्किंग रिलेशनशिप का फुकदान था। तो चीज़ें बहुत सारी इंप्लीमेंट हो गई, फ्लाईओवर्स बन गए, रोड्स बन गए, ग्रीन लाइन का बचा रुका काम सारा हो गया। लेकिन जो कुछ करना चाहते थे तो रुकावटें नहीं। शेख साहब 162 अरब में से आपने क्या कहा कि जी कहीं वो तो पीपल्स पार्टी वाले तो कहते हैं हमें 162 रुपये भी नहीं मिले उस हेड में। वो आप कौन से कह रहे हैं कि 162 में हमने बहुत कुछ किया है? 162 रुपये भी इनको नहीं देने थे। पीपल्स पार्टी का उससे कोई डायरेक्टली ताल्लुक नहीं था कि फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट को नहीं जाने थे। वो फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट थी जिसके अंदर फ्लाईओवर्स बन गए, मैनचेस्टर रोड वगैरह काफ़ी से रोड्स बन गई, ग्रीन लाइन का 21 किलोमीटर वो कंप्लीट हुआ। वो 162 अरब सिंध गवर्नमेंट को नहीं जाने थे। वो फेडरल SIDCL के थ्रू प्रोजेक्ट्स करना चाहती थी, लेकिन वो उसमें रुकावटें आ गई कि कानूनी के कोऑर्डिनेशन, जिसकी वजह से अब बेहतर अमल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सब एक पेज पर बैठ गए और सभी इकट्ठे हो गए। अब ठीक है कमेटी बैठ गई, टेबल पर तो बैठे ना, बजाय इसके कि अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि कराची का एक सिस्टम एक होना चाहिए। क्योंकि कराची में ठीक फरमा रहे 20 एजेंसीज हैं, DMCs, KMC, वाटर बोर्ड, DHA, कैंटोनमेंट, सारे KPT, रेलवे, सारे। अब ये तमाम उनके नुमाइंदे एक पेज पर तो हैं, एक टेबल पर तो हैं, एक मकसद पर तो हैं, एक सोच पर तो हैं। और मैं समझता हूँ कि जैसे शाह साहब ने कहा कि अच्छा इकदाम है, आज हम सब एक पेज पर है। गो कि हम अपोजिशन सिंध में है, पीपल पार्टी अपोजिशन में सेंटर में है। हमने अपनी सियासत है, उनकी अपनी सियासत है, हमारा अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है। लेकिन कराची शहर, चूंकि जो हशर कराची के साथ हमने देखा पिछले अरसों में हुआ, तो आपके बयानिए को धचका नहीं लगा जो आप कहते थे करप्ट हैं, सारे तबाह कर दिया, सिंध को लूट के खा गए ज़रदारी ख़ानदान, अब उन्हीं के साथ बैठ के अब सारे काम कर रहे हैं? तो ये इत्तेहाद बड़ा वो लगता नहीं है डुप्लीशियस? देखिए ये इत्तेहाद नहीं है, ये कोई पीपल्स पार्टी का या PTI का या MQM का कोई इत्तेहाद नहीं है। ये फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सिंध में प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो भी हमारे इल्ज़ामात हो कुछ भी जगह, लेकिन एग्जेक्टिव पावर उनके पास है। उनका एक
ورکنگ مطلب کوارڈینیشن اور امپلیمنٹیشن کے لیے ایک کام ہوا ہے. چونکہ صوبے میں گورنمنٹ تو ان کی ہے نا, کام تو انہوں نے کرنا ہے. ہم انہیں اچھا کہیں برا کہیں, وہ ہمیں اچھا کہیں برا کہیں, لیکن فیڈرل گورنمنٹ ہماری ہے, ہم نہیں چلانی جب تک مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. سندھ گورنمنٹ ان کی ہے, انہوں نہیں چلانی جب تک ان کے پاس ہے. لیکن اس کا تعلق ہمارے بیانیے سے نہیں ہے. یہ ایک لمیٹڈ اس کے ساتھ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ٹھیک ہے, یہ آپ کا بالکل سمجھ آتا ہے. آپریشن شاہ صاحب, میں شیخ صاحب آتا ہوں آپ کے پاس. سیاست ہماری اپنی آپ دیکھیے گا کچھ نہیں. شاہ صاحب, ناصر شاہ صاحب یہ بتائیں کہ جیسے ابھی خواجہ صاحب نے بات کی, یہ بار بار ایشو اٹھتا ہے کہ سینسس کا, کہ تعداد تو پہلے اسٹیبلش ہو جائے. آپ لوگ بھی, مجھے یاد ہے نثار کھوڑو پہ کل بھی پروگرام بات کر رہا تھا, نثار کھوڑو صاحب نے بھی جب کرٹیسائز کیا تھا کہ سینسس 2017 والا ٹھیک نہیں ہوا, سندھ کی آبادی کم ہوئی بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سینسس پہ کیوں ہم ایگری نہیں کر پاتے آپ لوگ, کیوں؟ کہ آپ کو خیال خطرہ ہے کہ کہیں وہ اربن رورل ڈیوائیڈ والی سیٹوں کا ریشو خراب ہو جائے گا؟ مالک صاحب, اس میں تو ہم سب لوگ ایک پیج پہ ہیں نا. یہ سینسس پہ جو ہمارے تحفظات ہیں وہ تو سب ساتھ ہیں ہم, کہ ہم نے یہ جس طرح جو ایم کیو ایم کے تحفظات ہیں, دیگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہیں, ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں. ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے سینسس, ہمیں تحفظات ہیں. ہم کیوں, کراچی ہمارا ہے, کراچی ہمارے صوبے کا حصہ ہے. اگر ظاہر ہے اس کے جو سینسس کے لیے بات ہوئی تھی اس میں یہ کمٹ کیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ 5% رینڈم چیک کریں گے مختلف حصوں میں, اور پھر اگر وہ بہتر نتائج آتے ہیں, ایکوریٹ ہیں, تو پھر یہی رہے گا. اگر اس میں کوئی ایسی نکلتی ہے جو غلطیاں تو پھر یہ دوبارہ کیے جائیں گے. یہ تو اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کمٹ کیا تھا. تو پھر آپ نے فالو اپ نہیں کیا نا, یہ صرف ایم کیو ایم ہی بولتی ہے اس پہ, عدالت بھی ایم کیو ایم گئی ہوئی ہے. نہیں اور یہ اس لیے تو نہیں کہ کراچی آپ کو ووٹ نہیں دیتا. ہم لوگ سر ایسا بالکل نہیں ہے, یہ ایک تاثر بالکل غلط ہے. ہم نے کھل کر اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا. اس وقت جو ہمارے چیف منسٹر صاحب نے اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے یہ بات رکھی, بعد میں بھی انہوں نے کہا ہے, اور ہم نے کھل کر اظہار کیا ہے. نثار کھوڑو صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ہمارے صوبائی صدر ہیں وہ, اور وہ اس پر بات کرتے رہتے ہیں. اور ہم نے اس پر جو ایفرٹس تھے ایک گورنمنٹ نے لینے, وہ ہم نے کیے. بلکہ جیسے یہ شروع ہوا تھا سینسس, اس وقت بھی ہم نے یہ تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا, کہا بھی تھا کہ یہ اس طرح نہ کیا جائے. کیا بات ہے کہ آپ لوگ جو 2-3 کاپیز بنا رہے ہیں ہر جگہ کی, وہ شیئر کیوں نہیں کر رہے پروونشل گورنمنٹ سے, یا جو ایڈمنسٹریشن ہے اگر وہ شیئر کر دی جاتی تو آج ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہوتا نا آبجیکشن کرنے کا. شاہ صاحب ایک سیکنڈ یہاں رکیے گا, ایک سیکنڈ رکیے گا, میں یہاں پہ خواجہ اظہار صاحب کو لینا چاہتا ہوں. خواجہ صاحب, کیا پیپلز پارٹی اس کو اسی طرح فالو کر رہی ہے جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں کہ یہ سینسس والے ایشو کو؟ کیونکہ اس پہ 2 رائے ہیں کہ رورل اربن کا ریشو چینج ہوتا ہے تو پوری سیاست صوبے کی چینج ہو سکتی ہے پاور کی. کیا پیپلز پارٹی اسی طرح کر رہی ہے جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں, سنسیئرلی لڑ رہے ہیں اس کے لیے؟ میں بالکل آپ کے اس خدشے کو میں سپورٹ کرتا ہوں, کیونکہ 2011 میں جب یہ سینسز ہو رہے تھے تو میں افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اس کو آگے نہیں بڑھایا. وفاق میں گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی, صوبے میں گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی, اور یہ 2011 میں اگر یہ شروع ہو جاتے تو 13 کے انتخابات سینسس پہ ہوتے, کہ جو کہ ہمارے ڈیو تھے 10 سال بعد. 2008 میں سینسس ڈیو تھا, تو 2008 سے 2013 کی جو گورنمنٹ تھی اس نے سینسس نہیں کروایا فیڈرل گورنمنٹ نے. وہ کیا خدشات تھے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کراچی کی آبادی 98 لاکھ سے اب 1,70,00,000 ہے, اور اس پر ایک قومی اسمبلی بڑی ہے. ظلم نہیں ہے میرے شہر کے ساتھ. اگر میں یہ مان بھی لوں کہ بھائی میری آبادی اس وقت 70 لاکھ بڑھ گئی ہے, تو کیا مجھے صرف ایک قومی اسمبلی ملنی چاہیے؟ اور اگر یہاں پہ صحیح سینسز ہوں اور یہ آبادی جس طرح چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں 3 کروڑ سے اوپر ہے, تو آپ کو اندازہ ہے کہ 20 کی قومی اسمبلی کی نشستیں میری 40 ہو جائیں گی, میرے صوبائی اسمبلی کی نشستیں 80-90 ہو جائیں گی. تو جب اتنی بڑی میجورٹی میرے پاس ہوگی, میرے شہر کے پاس ہوگی, چاہے وہ کسی بھی زبان, کسی بھی قومیت, کسی بھی جماعت کا ووٹ بینک ہو, کلیکٹیولی کراچی کے لیے کم از کم وہ ایک
ایک پاور کوریڈور میں ہمارا ایک حصہ بنتا ہے. آج کیا ہے؟ کراچی کی نمائندگی حکومت میں 0، کراچی کی نمائندگی انتظامی بورڈز میں 0، کراچی کے جو بورڈز ہیں چاہے واٹر بورڈ ہے چاہے ڈیولپمنٹ بورڈز ہیں اس پہ کراچی کے سٹیک ہولڈر آفیسرز نہیں ہیں. وہ قابل آفیسر ہو سکتے ہیں لیکن جب انہیں حکومت کی طرف سے ہی پالیسی نہیں ہے تو کراچی کی تباہ حالی کا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی والوں کے پاس نہیں ہے. کبھی وفاق کے بعد چلے جاتا ہے، کبھی صوبے کے بعد چلے جاتا ہے. اچھا بھائی یہ کراچی نہ صوبے کا ہے، یہ بات بالکل ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جغرافیائی حدود کی بنیاد پر کراچی پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا. کراچی نہ صوبہ سندھ ہے، کراچی نہ پنجاب ہے، کراچی تو منی پاکستان. ذرا میں شاہ صاحب سے ایک بات پوچھوں. خواجہ صاحب ایک سیکنڈ شاہ صاحب آپ نے باتیں سن لی لیکن اس میں ایک اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں جو آج کی بحث سے ریلیٹڈ ہے. یہ بات تو بھی کرتے رہیں گے. حلیم عادل شیخ صاحب کا بھی خیال ہے کہ ایک سینٹرل باڈی ہونی چاہیے، ایم کیو ایم کا بھی خیال ہے سینٹرل باڈی ہو، ایک اوورال ایک کراچی کا سٹرکچر ہونا چاہیے. کل دوسرے مہمان بھی تھے، سید غنی بھی تھے میرے پروگرام میں، نقوی صاحب بھی تھے، شمیم نقوی صاحب تھے. تو اگر ساری پارٹیز اگری کرتی ہیں کہ 19-20 باڈیز کے بجائے ایک سٹرانگ سینٹرل باڈی ہونی چاہیے جو سارا کچھ چلائے اور کوئی لاسز نہ ہو، تو پھر اس میں قدغن کیا ہے؟ کیا پھنسا ہوا ہے معاملہ؟ کیوں نہیں ہو پا رہا یہ؟ سر دیکھیں ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن جیسے آپ نے خود ہی اظہار بھی کیا کہ یہاں پہ مختلف انٹیٹیز ہیں جو کوئی پروونشل گورنمنٹ کے صرف اس میں نہیں آتی اور نہ فیڈرل گورنمنٹ ہی اس کو صرف حل کر سکتی ہے. جیسے اس وقت سب لوگ آن بورڈ ہیں، ہمارے مقتدر ادارے بھی، کورٹس بھی، فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ، تو اب ہو سکتا ہے اور یہ ایسا ہونا چاہیے. وہ ہوگا تو بہتری آئے گی. میں صرف ایک عرض کر دوں، اس پہ کوئی ورکنگ پیپر بنایا ہے کسی نے، حکومت نے یا کسی نے کوئی ورکنگ پیپر بنایا کہ کس طرح نظام ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ ہم لوگ مشاورت کر رہے ہیں جو نیا بلدیاتی سیٹ اپ لایا جائے گا کہ اس کو کیسے مزید اختیارات دیے جائیں اور ان کو اسٹرینتھن کیا جائے. کل ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ملی ہیں، تجاویز جو ہیں وہ ملی ہیں. انہوں نے اپنا ایک پیپر بھیجا ہے. میری ایم کیو ایم کے دوستوں سے بھی بات ہوئی ہے، میئر صاحب سے بھی، دیگر دوستوں سے بھی. انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی ہمیں بھیجیں گے. ہم لوگ خود بھی مشاورت کر رہے ہیں تاکہ بہتر نظام لائیں. مالک صاحب میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ سینسز واقعی بہت اہم ایشو ہے اور اس وقت بہت سارے نفیس وزراء جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو اگر اتنا ہی اہم ایشو ہے تو 2 سال سے انہوں نے کیا کیا؟ یہ دوسری چیزوں پہ تو حکومت سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، سینسس پہ بات کریں نا کہ اگر اتنا ہی. لیکن اگر 2011-12 کی بات کی جا رہی ہے تو آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت بہت بڑا یہاں پہ سیلاب آیا تھا 2010 میں. 2011 میں بہت شدید بارشیں آئی تھیں، سارا ڈسٹرب تھا، ساری چیزیں اس وجہ سے ممکن نہیں تھی اس وقت. بعد میں اگر ہوئی ہیں تو ان کو تو بہتر کیا جا آپ کی میں اس بات کا جواب ابھی لیتا ہوں، تحفظات کیے ہیں. میں ابھی جواب لیتا ہوں خواجہ صاحب سے، لیکن پہلے میں شیخ صاحب سے 2 باتیں کر لوں. شیخ صاحب آپ لوگوں کی گورنمنٹ، پرائم منسٹر، باقی لوگ بھی بڑی باری بات کرتے ہیں کہ جی 18ویں امینڈمنٹ جون سی ہے یہ بڑی مس یوز ہو رہی ہے. صوبوں نے وفاق سے اختیارات بہت سے لے لیے، صوبوں نے ایکسٹرا پیسہ بھی لے لیا وفاق سے لیکن نیچے نہیں دیا. سندھ میں میری بات ہوتی ہے تو پروونشل فائنانس کمیشن کی بات ہوتی ہے، ہوگا، بن جائے گا، کر دیں گے. آپ لوگوں نے اب جب یہ بات کی ہے ساری تو آپ لوگوں نے کچھ بھی تو ساتھ لنک نہیں کیا. کیا آپ نے کہا سندھ گورنمنٹ کو کہ جی آپ پروونشل فائنانس کمیشن لنک کریں، نیشنل فائنانس کمیشن کو ہم اس سے لنک کریں گے؟ آپ نے کس طریقے کی کوئی سسٹمیٹک چینجز ہمیں نظر نہیں آ رہی. لگ رہا ہے کہ بس پیسے ہی رکھ رہے ہیں کہ پیسے ہم کر لیں گے، اور آپ کا خیال ہے کیونکہ فوج بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے تو شاید ذرا بہتر طریقے سے خرچے جائیں. اور تو مجھے کوئی ڈیٹیل پلان میں کچھ خامیاں نظر آتی ہیں. مالک بھائی اگر آپ ہماری طرح کے عوامی نمائندے ہوتے اور آپ کو بھی یہاں ان بارشوں کے دنوں میں ان علاقوں میں جانا پڑا ہوتا تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ پرائرٹی نمبر 1 یہی تھی کہ لوگوں کو فوری اس مصیبت سے نکالا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو کسی اور ٹرک کی پتی کے پیچھے لگا دیا جائے کہ جی اس کو 18ویں ترمیم سے لنک کر دو، اس کو پی ایف سی سے لنک کر دو، اس کو این ایف سی سے لنک کر دو، اس کو لنک کر دو کراچی کی سینٹرل باڈی سے لنک کر دو، تاکہ نہ کنسنسس ہو نہ آگے کام بڑھے.
وہ سب چیزیں موجود ہیں. ہم آج بھی کہتے ہیں, ناصر شاہ صاحب سامنے موجود, ہم کہتے ہیں کہ NFC جب ہے تو PFC ہونا چاہیے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سیکشن 140A کا سپریم کورٹ کو فوری طور پر کوئی ڈیسیژن کرنا چاہیے, کوئی فیصلہ چلانا چاہیے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ موجود ہیں. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کراچی کی ایک سینٹرل باڈی ہونی چاہیے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم ان حالات کو, ڈیزاسٹرس کنڈیشن سے ہم گزرے ہیں, کراچی کا برا حال ہے, اس کو ہم اب طے ہو گیا کہ ساری چیزیں ہر فورم موجود ہے, اس پہ بات ہوتی رہے گی, لیکن اس کو ہم نے سب سے علیحدہ کر کے, ہمارا پولیٹیکل نیریٹو الگ ہے, ہماری پولیٹکس الگ ہے, ہمارا سب کچھ الگ ہے, ہمارا نظریہ الگ ہے, لیکن طے کیا گیا کہ بھائی سب کو چھوڑو, اس ملک نے آگے چلنا ہے تو شہر کو آگے چلانا ہے, جس کے اوپر ہم کٹھے ہوئے ہیں. اور بڑا اچھا دیکھیے آج شاہ صاحب ہیں, ہاں ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ ہمیں چلے اس پہ وے فارورڈ لیا ہے ہم نے آگے جانے کا. اگر ہم اس کو بڑا آسان ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کو لنک کر دو, تمام چیزوں کو لنک کر دو, تو پھر چلنا ہی نہیں تھا, بڑھنا ہی نہیں تھا, آگے چیزیں پھنس جاتی. یہ تو آپ دیکھیے سب ہم نے اپنے اختلافی معاملات ایک سائٹ پر رکھے ہیں, ان کو بعد میں سیٹل کریں گے, لیکن یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے جو ایشوز تھے, جو کراچی کی بحالی تھی, کراچی کو ڈیزاسٹرز کنڈیشن ریہیبلیٹیشن, یہ تو سمجھیے جو بحالی ہو رہی ہے اس کی ریہیبلیٹیشن میں ہم اس کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اور یہ ایک اچھا, یہ جو کمیٹیز بنی ہوئی ہیں کہ نالے صاف کر دو, میں ذرا ایک سے آتا ہوں, میں ذرا خواجہ اظہار الحسن صاحب سے ذرا دو باتیں پوچھ لوں. خواجہ صاحب, ایک تو شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اتنے اگر آپ کو دکھ ہے اور فکر ہے تو اتنے تو ایشوز پہ آپ گورنمنٹ چھوڑتے رہے, وفاقی تو اس پہ بھی چھوڑ دیتے. ایک تو وہ میں ذرا جواب چاہوں گا. دوسرا, میں ایک دو چیزیں, مجھے ایک عادت ہے یہ تھوڑی سی ڈیٹیلز میں جانے کی. مثلا جیسے میں نے بسوں کا پوائنٹ آؤٹ کیا, ایک میں دوسری ریسرچ دیکھ رہا تھا, اس میں ہر سال 80,000 گھر چاہیے ہوتے ہیں نئے کراچی کے اندر, تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کتنا بڑھ رہا ہے لوگ. اس میں سے 30,000 جو گھر ہیں وہ فارمل سیکٹر میں پرووائڈ ہوتے ہیں ناظرین, جس میں جو ریکگنائز ایریاز ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں لیگل طریقے سے گھر, اور 32,000 سے زیادہ کچی آبادی ہیں, اور یہ تمام انکروچمنٹ میں گھستے ہیں سارے. یہ ہر سال, یہ اس وقت قریباً 6,000 کے قریب کچی آبادیز اور سلمز ہیں. ان چیزوں کو کس طرح ڈیل ہوگا؟ نہ فنڈز میں ذکر ہے, نہ پلان میں ذکر ہے, اور یہی مسئلے ہیں, یہ انکروچمنٹس ہی مسئلے ہیں آپ کے, یہ نالے بلاک ہونے کی اور سارا کچھ ہونے کی, بسز کا آپ کے سامنے ہے. تو یہ دونوں چیزوں پہ خواجہ صاحب, پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاغذی کارروائی کر رہے ہیں آپ سینسس کے اوپر, اور سیکنڈلی یہ اسپیسیفکس کے اگر علاج نہیں ہیں تو کیسے یہ بات چلے گی پلان کی؟ ٹھیک ہے مالک صاحب, دونوں باتوں کا میں جواب دیتا ہوں. پہلی چیز تو شاہ صاحب نے یہ ایڈمٹ تو کیا کہ 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی نے سینسز نہیں کرائے, اور جس طرح سے بلدیاتی انتخابات ہوئے آپ کو وہ بھی پتہ ہے, وہ بھی سپریم کورٹ کے ڈنڈے پہ ہوئے ہیں, اگر ان کے بس میں ہوتا وہ بھی نہیں کراتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم حکومت چھوڑ دیں, جائکا کا پروجیکٹ فیل ہو جائے 2011 میں, اب ہم حکومت چھوڑ دیں PTI سے لڑ کر, آپ سینسز نہ کرائیں, حکومت ہم چھوڑ دیں جا کر. اچھا جی, اس کے علاوہ جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو کوئی 2,000 ارب روپے ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوئے ہیں کراچی کے اندر, کراچی کے پیسے پہ, جو کہ نہ آپ کو نظر آئیں گے نہ مجھے. حکومت ہم چھوڑ دیں. بھائی آخر کار آپ یہ بتائیں, آپ کے گناہوں کی سزا ہم کیوں بھگتیں؟ اور باقی رہا سینسس, ہماری سنجیدگی یہ ہے کہ ہم نے وفاقی حکومت کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت پر رلائی نہیں کیا, ہم سپریم کورٹ چلے گئے. اب چیف جسٹس صاحب کی ذمہ داری ہے, ہم آرٹیکل 140A پہ سپریم کورٹ میں ہیں, ہم صرف میں نوکریوں پہ کورٹ میں ہیں, ہم سینسس پہ کورٹ میں, ہمارے علاوہ اور کون گیا کورٹ میں, ہمارے علاوہ کون فالو اپ کر رہا ہے؟ آخر کار یہ قومی مسئلہ تھا, تبھی تو ہم نے اٹھایا. ہماری سنجیدگی کو آپ اپنے پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے کہ بھئی ہم آپ کی خواہش پہ چھوڑ دیں حکومت, آپ 2 وزارتیں ہمیں دے دیں گے, وہ جو بیان آیا تھا چیئرمین صاحب کا کہ آپ ہم سے 2 لے لیں, وہاں سے 2 چھوڑ دیں, بجائے یہ کرنے کے آپ یہ کہیں بھائی ہم نہیں کر سکے, اب کرتے ہیں مل کر, پیپلز PTI کے ساتھ مل کے کرتے ہیں, آئے چلیں اٹارنی جنرل سے بات کرتے ہیں, ایڈوکیٹ جنرل سے بات کرتے ہیں, آپ بھی پٹیشنر بنے ہمارے ساتھ, علیحدہ پٹیشن لگا دیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے عوام کو بیوقوف بنائیں. اور آخری بات سمپل یہ, مالک صاحب, ہم بے نظیر آباد بنا سکتے ہیں, ہم ایک بہت بڑے ارب پتی بلڈر کو زمینیں کھاتے بدل کے دے سکتے ہیں, اس کے لیے ایک الگ لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا سکتے ہیں, ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا سکتے ہیں, ہم MP MNAs کے لیے کروڑوں روپے کی سوسائٹیاں بنا سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے غریب لوگوں کے لیے گھر نہیں بنا سکتے. کوئی لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم نہیں ہے. لیبر کالونیاں ہوتی تھی کراچی میں جہاں لیبر رہتی تھی, آج لیبر کالونیوں پہ بھی قبضہ ہے. تو کراچی کی آبادی جس طرح ایکسپینڈ ہو رہی ہے,
بجائے یہ کہ کمرشل بلڈرز اپنی اسکیمیں لائیں، گورنمنٹ اپنی زمینوں کے اوپر لو کاسٹ ہاؤسنگ کرے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرے، لوگ گھر خریدیں تو کچی آبادیوں میں کیوں مریں گے لوگ بیچارے جا کر بارشوں میں، کیوں نالوں پہ قبضہ کریں گے؟ جب آپ ایک طرف سے سختی کریں تو دوسری طرف انہیں اسپیس بھی تو دیں۔ اگر کسی شخص کو یہ پتا ہے کہ میں 10,000 روپے مہینہ دے کر یہ میرے مکان میرا ہو جائے گا، یا یہ زمین میری ہو جائے گی، یا 5,000 روپے میں میری ہو جائے گی، آگے نہیں ہوگی، 50 سال بعد ہوگی، 100% آپ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشنز کی اسکیمیں نکالیں۔ لیکن کیا کر رہے ہیں ہم؟ لوگوں کو لا کے یہاں بساتے ہیں، انکروچمنٹ کرواتے ہیں، سیاسی جھنڈے لگاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ نالے بند ہو گئے، اور الزام کس پہ؟ سیاسی جماعتوں میں۔ یہ تو کام انتظامیہ کا ہے۔ آپ اپنے گھر کے آگے کراچی میں ایک خواجہ صاحب انتظامیہ میں بھی تو سیاسی پارٹیز نے اپنے لوگ بھرے ہوئے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوا ہے نا۔ بھائی بات آپ کی درست ہے، لیکن یہ بتائیے نا کہ میئر کے 4 سال نکالنے کے بعد 8 سال ایڈمنسٹریٹر رہے نا شہر پر، یہ ساری کی ساری آباد کاریاں قبضے اس دور میں 2008 سے۔ یہ مجھے بتائیں یہ جو نئے ایڈمنسٹریٹر لگے، کیا آپ ان کی تعیناتی پہ خوش ہیں؟ ٹھیک آدمی ہیں؟ دیکھیں ذاتی طور پہ تو ہمیں کسی آفیسر سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا۔ ہم سے مشورہ کیا جاتا تو شاید کچھ اور نام بھی دیتے۔ حلیم صاحب آپ لوگوں سے مشورہ کیا گیا ایڈمنسٹریٹر کا؟ مالک صاحب مجھے اجازت ہے؟ ہاں جی خواجہ صاحب بہت شکریہ، مجھے بتانے جانا ہے۔ جی علی شیخ صاحب۔ جی بالکل، جی دیکھیے بالکل انڈر ڈسکشن ہی آیا، مشاورت ہوئی، کچھ اور نام بھی تھے، لیکن جب پھر فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں اس کو اون کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے کچھ اور نام تھے، فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ اور تھے، پروونشل گورنمنٹ کے کچھ اور تھے، پھر ایک کنسنسس نام کا ڈیولپ ہوا۔ تو اب جب کچھ ڈیسائیڈ ہو جائے تو وہی شاہ صاحب والی بات کہ ہم چاہیں گے ٹھیک ہے، جب ایک کمیٹی نے ڈیسائیڈ کر لیا، کسی فورم پہ فیصلہ ہو گیا، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ہمیں قبول ہے، آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ ٹھیک چلیں گے، ٹرانسپیرنسی رکھیں گے، اپنی ایفیکٹیونیس رکھیں گے، اپنا کام ٹھیک کریں گے، تو ہمارے لیے ہمیں شخصیت سے، نام سے، پسند سے ناپسند سے نہیں، اگر وہ جو اسپرٹ ہے اس کا مطلب آپ کے کنسنسس کے ساتھ ہیں، آپ یعنی کہ کل کو ان کا اگر کریڈٹ ہوا یا کوئی گناہ ہوا تو اس میں آپ پہ برابر کے شریک ہوں گے، تعریف میں بھی اور کرٹیسزم میں بھی۔ آپ لوگوں نے کنسنسس اپنا دیا ہے۔ میں ایڈ کر لوں ذرا جی مالک بھائی، میں بات کر لوں اس میں تھوڑی کنسنسس۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اختلاف تھا، ہم کسی اور کو چاہتے تھے، یہ کسی اور کو چاہتے تھے، پھر فائنلی ایک نام آ گیا، اب ہم اس پہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، مذہب قبول ہے، آگے چلیے، جب تک یہ ٹھیک چلیں گے، اگر اعتراض ہوگا تو ہم پھر آ جائیں گے کہ جی غلط ہو رہا ہے، لیکن ہم بتا رہے ہیں اس وقت ہم نے قبول کیا کہ ٹھیک ہے۔ چونکہ دیکھیے جب کوئی بات ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، کوئی اپنی مانی جاتی ہے، اتنا مشکل کام تھا کسی ایک پیج پر اکٹھے ہونا، تو ٹھیک ہے کسی سٹیج کے اوپر آ کے ہم نے کہا ٹھیک آگے، اور ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، ہم نہیں رکنا چاہ رہے، کوئی بریکر پہ سٹاپ پہ ہم چاہ رہے ہیں آگے بڑھیں۔ شاہ صاحب یہ بتائیں وہ پوری طرح سفر کیا، مجھے شیخ صاحب کی بات سے نظر آ گیا کہ وہ بادل نخواستہ ہوگا، بس ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز سٹمبلنگ بلاک نہ بنے، رکاوٹ نہ بنے، چلاؤ کام، وہ بھی آپ کی مرضی کا آگے ہے۔ لیکن یہ مجھے بتائیں کہ آپ ہی کے وزیر اعلیٰ نے 2 دن پہلے میچنگ فنڈز مانگے تھے، 802 بلین کا انہوں نے پروجیکٹس بتائے، انہوں نے کہا جی میچنگ فنڈز چاہیے۔ اب آپ کی میتھمیٹکس کے مطابق تو صرف آپ کو 300 بلین ملے ہیں ایکسٹرا، 802 بلین تو آپ کے بقول میچنگ فنڈز نہیں آئے، تو پھر یہ خوش ہیں آپ لوگ یا سرپرائزڈ ہیں یا یہ متوقع یہی تھا؟ دیکھیں مالک صاحب، یہ کوئی حتمی وہ نہیں ہے کہ بس 1100 یا جو آیا ہے 1.14 ٹریلین کی جو بات ہے یہ بس حتمی ہو گئی، اس کے بعد کوئی اور علیحدہ سے اسکیمیں نہیں ہیں، یا جو بھی ہمارے ڈیولپمنٹ پروگرام ہے فیڈرل یا پروونشل وہ بس یہی ہیں، ایسا نہیں ہے، اور بھی اس میں پیش رفت ہوگی اور اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ ایک اور بات کی آپ بات کر رہے تھے کہ جن لوگوں کو ہٹایا جائے گا، جو انکروچمنٹ ہٹائی جائیں گی، ان کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا، ری سیٹل کیا جائے گا۔ دیکھیں ایک بات بالکل واضح ہے جو دونوں لیڈرشپ کی طرف سے ہے، ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے واضح ہدایت ہیں، اور آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی بات کی کہ جن لوگوں کو بھی وہاں سے ہٹایا جائے گا ان کو سیٹل کیا جائے گا، ان کا ایک طریقہ کار مقرر کیا جائے گا کہ ان کو کیسے وہاں سے دوسری جگہ پہ شفٹ کرنا ہے، اور یہاں ان کو عارضی طور پر
کہیں اور رکھنا ہے اور پھر بعد میں وہیں پہ، کیونکہ یہ ڈیموگرافک چینج بھی نہیں چاہتے نا کہ ایک بہت بڑی آبادی آپ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ لے جائیں، پھر الزامات لگیں گے جی یہ پولیٹیسائز کر دیا جائے گا کہ جی یہ آبادی تو یہاں تھی، اس کو کسی اور علاقے میں بھیج دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھنی ہیں. تو اس بات پر مکمل طور پر خاص طور سب کا ہی، ایم کیو ایم بھی اس میں شامل ہے، میں ان کو نہیں کہتا کہ وہ اس میں نہیں ہے، سب لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو بھی ہٹایا جائے گا ان کو اچھے طریقے سے ری سیٹل کیا جائے گا جو فیملیز وہاں پہ رہتی ہیں. میں ایک دو اور بھی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم سینسس پر بالکل سیریس ہیں، اور ہماری جب بھی گورنمنٹ کی طرف سے یہ کیس لگتا ہے ایم کیو ایم والا، تو ہمارے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں یا جو ہماری طرف سے وہ سپورٹ کرتے ہیں ان کے اس موقف کی، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کمٹ کیا تھا فیڈرل گورنمنٹ نے اس وقت کی نے کہ 5% رینڈم چیک کیا جائے گا پورے صوبے میں مختلف اسپاٹ کا، تو وہ ہونا چاہیے. اچھا ایک کوئکلی ایک چیز بتائیں. جی بولیں. جی نہیں ختم کر لیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی اس وقت تو چلے گئے ہیں، خواجہ صاحب ہوتے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن علیم عادل صاحب بھی بیٹھے ہیں اس وقت، وہ ان کے الائز ضرور ہیں، لیکن مجھے صرف یہ آپ ایک پروگرام بھی کر لیجئے گا کہ یہ قبضے ہوئے کب. آپ نے لیفٹیننٹ جنرل افضل صاحب کی بات سنی ہوگی، چیئرمین. نہیں چائنا کٹنگ ہم تو اپنے پروگرام سے بار بار کہہ چکے ہیں، چائنا کٹنگ بالکل ایم کیو ایم نے شروع کرائی تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ لیگل چائنا کٹنگ کے علاوہ لیگل اور انلیگل انکروچمنٹ. جی یہ سب نے کروائی ہے. اچھا تھوڑا سا کہیں گے مجھے کوئکلی، ہمیں دو فائنینشیل ایکسپرٹس. مالک بھائی ایک چھوٹی سی بات. جی کوئکلی شیخ مالک بھائی ایک چھوٹی سی بات. جی مالک بھائی ایک چھوٹی سی بات شاہ صاحب کے لیے. میں نے کہا ابھی شاہ صاحب نے محترم شاہ صاحب نے کہا کہ ہمارے اتحادی ہیں، تو میں نے کہا جب یہ سارا کچھ ہوا ان کے اتحادی تھے اس پیپلز پارٹی کے اس وقت. اچھا ہمیں جوائن کیا، ہمیں جوائن کیا اشفاق طولہ صاحب نے، ممبر ٹیکس ریفارم کمیشن اور فائنینشیل میٹرز بھی نظر رکھتے ہیں. میاں انجم نثار صاحب بھی آئے ہیں، پریزیڈنٹ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. اشفاق طولہ صاحب ویری کوئکلی، ٹائم بڑا تھوڑا ہے، یہ آج جو سارا پیکیج اناؤنس ہوا ہے، اللہ کرے یہ چیزیں ٹھیک ہوں، کتنا پریکٹیکلی یہ صحیح قدم ہے اور کیا کیا اس میں سے ڈویبل ہے یا نہیں ڈویبل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب تھینک یو ویری مچ. پہلے تو مبارکباد ان سب اتحادیوں کو کہ ایک اچھی موو آئی ہے کراچی کے لیے، اور اتنا بڑا بجٹ کراچی کے لیے میرا خیال ہے پہلے کبھی الوکیٹ نہیں ہوا تھا، تو یہ خوش آئند اقدام ہے اور سب کو مبارک ہو. مگر اس کو پریکٹیکلی کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، دس از ویری مچ نیسیسری. اب دیکھیں اس میں وفاق بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے اور صوبہ بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے سب سے بڑا جو چنک آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سرکولر ریلوے کا. سرکولر ریلوے کا ایک اچھا نظام کراچی میں موجود ہے، جہاں پر تجاوزات اگر آپ ہٹا دیں تو میرا خیال ہے وہ نظام بہت اچھے طریقے سے چل سکتا ہے. اور اسی نظام کو اگر آپ آگے بڑھائیں تو میرے خیال سے آپ کو اتنا بڑا چنک 400 ارب روپے کا یہ خرچ کرنے کی اتنے بڑے پیمانے پہ ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس سے بہتر ہے، میری ریکویسٹ یہ ہوگی ان سے کہ اس کو آپ ڈائیورٹ کریں ہیلتھ اور ایجوکیشن کی طرف بھی. اور دیکھیں کراچی سب کی ماں ہے، اور کراچی کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو کراچی نے سب کو اپنی گود میں سمویا، مگر کراچی سے ہم بے وفائی کرتے ہیں. ہمارے ووٹ رجسٹر ہوتے ہیں کے پی کے میں، بلوچستان میں، انٹیریئر سندھ میں، اور آپ اگر دیکھیں گے تو ساؤدرن پنجاب میں، مگر سارا وسائل جو ہیں وہ کراچی کی طرف سے آپ کو دینے. تو صاحب کوئکلی اسپیسیفک میجرز پہ آ جائیں، وقت بڑا تھوڑا. میجر یہ ہے کہ ان کو امپلیمنٹیشن اپنے طور پہ صحیح سے کرنی پڑے گی. اور میں ہمبل یہ ریکویسٹ کرتا ہوں دونوں سے کہ مل کے اچھے پروجیکٹ لے آئیں اور اچھا مل کے کام کریں، اور نیب کو پہلے سے ہی بیچ میں ڈالیں، ورنہ کوئی بھی افسر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ 5 سال کے بعد اس کے سمن شروع ہو جائیں گے. تو پری آڈٹ کر لے نیب، سارے جتنے بھی کانٹریکٹ جائیں ان کی بھی کر لے، اور امپلیمنٹیشن میں بھی ایک نیب کا بندہ رکھ لیں تاکہ بعد میں یہ کوئی ہیو اینڈ کرائے نہ مچے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سر اگر آپ تھوڑا سا اس کو اور مزید موڈیفائی کریں اور ٹرانسپیرنسی کے طور پہ تمام اسٹیک ہولڈر کو، جیسے انجم نثار صاحب بھی اب آگے ہیں، ہم سب کو یہ اسٹیک ہولڈرز کو لے کے آئے بیچ میں، اور یہ پولیٹیکل اونرشپ ان کی ہو، اور امپلیمنٹیشن میں یہ پروفیشنلز کو بھی ساتھ لیں، تو میرا خیال ہے یہ زیادہ احسن طریقے سے کام انجام ہے. میاں انجم نثار صاحب آپ کی میٹنگ پرائم منسٹر سے بھی ہوئی، بزنس مین کے گروپ کی، یہ کوئکلی بتائیے کہ یہ بہت زیادہ اس میں کام بھی ہونا ہے، اگر بے گھر لوگوں کے لیے گھر بننے ہیں سارے ہیں،
تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی انوالو ہوگا آئی بلیو سب کچھ. کیا یہ ریسورسز اویلیبل ہیں؟ کیا یہ پریکٹیکلی جو سائز ہے اس تمام بجٹ کا اور سب کچھ یہ ڈویبل ہے آپ کے نزدیک؟ اور پرائیویٹ سیکٹر کو کیا آج وزیر اعظم نے انسینٹیوز وغیرہ دیے ہیں؟ اچھا دیکھیں، جہاں تک پرائیویٹ سیکٹر کو تو کوئی ایسا انسینٹیو کا اعلان نہیں کیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم یہ دے رہے ہیں. ہمارا ایک تو ایشو یہ تھا کہ ایک تو کووڈ نے اکانومی کو ستیہ ناش کیا ہے. الحمدللہ کووڈ سے تو چلو ہم باہر آ گئے ہیں. اف وی کمپیئر آور سیلف ود ادر کنٹریز تو ہمیں نقصان کم ہوا ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہوئی ہے. ایک تو چلو گورنمنٹ نے بھی اس میں بڑا اچھا ایک رول پلے کیا ہے، وہ ایک مناسب بات ہے. دوسرا اب ایک رین نے کراچی کی جو اکانومی کا ستیہ ناش کیا ہے، ہر بندہ اس پہ ہٹ ہوا ہے. عام بندہ بھی ہٹ ہوا ہے، ٹریڈر بھی ہوا ہے اور انڈسٹریلسٹ بھی. ہر کسی نے یہ جو اوور فلڈنگ کا جو ہے اپنا ڈیمیجز وہ انہوں نے اس کو بیئر کیا ہے. اب یہ ایک شہر ایسا تھا جو کہ اکنامک ہب ہے لیکن بڑی دیر سے اگنورڈ تھا اور اس کا کوئی ماسٹر پلان نہیں تھا. مختلف زون میں مختلف جو پارٹیز جو ہیں وہ ایکٹ کر رہی تھی. کہیں کنٹونمنٹ بورڈ آ گیا، کہیں کچھ مسائل آ گئے، کچھ پروونشل گورنمنٹ کے، کچھ سینٹرل گورنمنٹ کے، کوئی میئر صاحب کے. پر لیٹس ڈو ناٹ گیٹ انٹو دوز میس اگین. اور اب یہ کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ کراچی میں ہوا ہے اور ساری پارٹیز جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں، چاہتے ہیں کہ اب کراچی کا کوئی فوکس کریں، اس کا کوئی بھلا کیا جائے کیونکہ اس شہر کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور یہ ریونیو بیس شہر بھی ہے. تو وہ ایک یہ جو پیکیج جس کا اعلان کیا گیا ہے، ایک تو وہ بڑا خوش آئندہ ہے. دوسرا جو بزنس کمیونٹی سے ریلیٹڈ جو میٹر تھا دیٹ واز GIDC. اور یہی پرائم منسٹر صاحب سے بھی یہی کہا ہے کہ پہلے کووڈ، پھر یہ رین نے ہٹ کیا اور اب یہ جو ہے وہ GIDC کے جو مسئلے. GIDC کا کیا مسئلہ ہے؟ GIDC میں تو پیسہ کلیکٹ کر لیا ہوا کمپنیز نے، وہی واپس کرنا ہے، اپنی جیب سے تو کچھ نہیں دینا. اچھا ذرا سن لیجئے گا. 1 منٹ ہے، جلدی کر لیجئے گا. جی گزارش یہ ہے، GIDC کا جو فیصلہ آیا ہے نا، یہ 9 سال بعد فیصلہ آیا ہے. اب وہ اماؤنٹ جو ہے وہ ایکیومولیٹ ہوتی رہی ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں جس طرح ایک بزنس مینوں کا ٹرینڈ ہے، وہ کمپٹیشن میں ہر چیز داؤ پہ لگا دیتے ہیں. اب کچھ بڑی کمپنیز ہوں گی جنہوں نے پروویژن رکھی ہوں گی، لیکن بہت ساری سر یہ میاں صاحب علیحدہ پروگرام کریں گے، لیکن خدا کا واسطہ ہے پیسہ کلیکٹ کر لیا، 9 سال استعمال کر لیا، اس کو اکاؤنٹ فار نہیں کیا، تو یہ بھی حکومت اور لوگوں کی ذمہ داری ہے. بلینز آف روپیز مفت کے کمپنی سے استعمال کیے، لیکن وہ کسی اور پروگرام کے لیے رکھتے ہیں. پروگرام وہ نہیں ہے، وہ علیحدہ کر لیں گے بات اس پہ. یہ متحمل نہیں ہو سکتی. جی تولا صاحب کوئکلی تولا صاحب. پھر میں یہ کہتا ہوں، آج جو ڈیمونسٹریشن ہوئی ہے پولیٹیکل اس کی ایکیومن کی، اور جس طریقے سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آج کراچی کو ایک اچھا پروگرام دے کے گئی ہے، میں سمجھتا ہوں اگر اتنی ہم آہنگی ملک کی پولیٹکس میں آ جائے اور تمام پولیٹیشین سنگ جوڑ کے بیٹھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں ملک میں بھی یہ خوشحالی آ سکتی ہے. اور یہ ایک اچھا میسج ہے. میرا خیال ہے ان سب کو مل بیٹھ کے پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے، اپنی ایگو کے لیے اپنی سوچنا چاہیے. شاہ صاحب ایک چیز سوال ویری کوئکلی، کیا آپ کے خیال میں یہ جو ایک ایکسرسائز شروع ہوئی ہے اس کا اوور آل کے تعلقات پہ اثر پڑے گا، وفاق کا، سندھ حکومت کا، پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں؟ دیکھیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. ہم سب کا اپنا اپنا منشور ہے، اپنا ویژن ہے، اپنے طریقہ کار ہے، لیکن کہیں پہ اگر بہتری آتی ہے اس میں ساتھ ہونا اچھی بات ہے. میں 2 چیزوں کی ایک وضاحت اور کر دوں. جس طرح کراچی میں بہت سارا نقصان ہوا ہے لوگوں کا، اور پوری سندھ میں مختلف ڈویژنز میں بھی برسات نے بہت تباہ کاریاں کی ہیں. وہ بات بھی چیف منسٹر صاحب نے گوش گزار کی پرائم منسٹر صاحب سے، اور انہوں نے کہا کہ آپ پوری اسیسمنٹ بھیجیں. کراچی میں بھی جو نقصانات ہوئے ہیں اور جو دیگر ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر بھی جو نقصان ہوئے ہیں تو ان کا بھی کچھ ازالہ کیا جائے گا. شاہ صاحب ایک چیز تو بتائیے، تو میں یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ہمیں بتایا گیا ہے کہ ٹیکنیکلی کراچی کا ماسٹر پلان نہیں ہے اس وقت، ایک یونیفائڈ ماسٹر پلان. کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اگر مختلف ماسٹر پلان بنے ہیں، 2020 بھی بنا تھا، 2050 کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو واقعی بالکل ایکوریٹ ہر ایک چیز جس میں ہو وہ ماسٹر پلان واقعی نہیں ہے. لیکن مختلف پلان ضرور بنے ہیں جن کو بھی آپ کچھ بہتر کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ویسے ڈیولپڈ کنٹریز میں جس طرح کے ماسٹر پلان بنتے ہیں وہ واقعی سب کی بات صحیح ہے. اس میں ہم
خود کو بھی بریل ذمہ نہیں کہتے کہ جی ہم خود بھی اس میں حصے دار ہیں. اگر نہیں بنی کوئی ایسی چیز تو بننی چاہیے اور اب اس کی طرف جا رہے ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب کلوزنگ کامنٹ چاہیے آپ کا 30 سیکنڈز, کیا کہنا چاہتے ہیں اس پہ؟ بس میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جی ہم ایک اچھی طرف چلنا چاہ رہے ہیں. ہم اس شہر کو, اس کراچی کے شہر کے لوگوں کو انشاءاللہ مصیبت سے نکالنا چاہ رہے ہیں. میری خواہش ہوگی کہ میڈیا بھی ہماری مدد کرے اور کوئی ایسے ایشوز نہ آ جائیں کہ ہم لوگ پھر دستگرباں ہو جائیں. جیسے آج میں گورنر ہاؤس سے نکل, چھوٹی سی بات بتاؤں, میں گیا میڈیا ٹاک کرنے کے لیے, وہ کہنے لگے جی وہ بات نہ کرنا جو سب لوگ کر رہے ہیں, کچھ نئی بات کریں تاکہ کوئی خبر نکل سکے. میں نے کہا آج میں کوئی نئی بات نہیں کروں گا, برائے کرم آج ہمیں رہنے دیں. چلے بہت شکریہ. شاہ صاحب صرف ایک پارٹی کوشچن, یہ جو کمیٹی ہے یہ کب ملے گی؟ ویکلی, منتھلی, بائی منتھلی, کس طرح ہوگا یہ کمیٹی بنی ہے اب؟ دیکھیں اس میں ایک تو فوری ابتدائی طور پر تو زیادہ میٹنگز ہونی پڑیں گی کیونکہ اس کو پورا انیشیٹ کرنا ہے. اس کے بعد جب بھی ضرورت محسوس ہوگی, لیکن یہ ریگولر ملتے رہیں گے, ان کا کلوز کوارڈینیشن رہے گا آپس میں تاکہ بہتری آ سکے اور کام جلد ہو سکے. شاہ صاحب بہت شکریہ, شیخ صاحب بہت شکریہ, طلعت صاحب, انجم نثار صاحب بہت شکریہ آپ سب کا. ناظرین 2-3 موٹی سی باتیں. اتنا بڑا شہر ہے, بلینز اب اس میں لگ رہے ہیں, 1100 ارب, یونیفائڈ ایگریڈ اپون سنگل ماسٹر پلان نہیں ہے. پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے ماسٹر پلان. طلعت صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے, اربوں روپے کا خرچہ ہونا ہے, افسروں نے ڈرنا ہے. ایماندار افسر تو کیا ڈرے گا, اب دوسرے افسر بھی سارے ڈر جاتے ہیں. برا آئیڈیا نہیں ہے کہ پری آڈٹ کے اندر آپ نیب کو کسی اینگل سے شامل کر لیں تاکہ یہ بہانہ ختم ہو جائے. تیسری بات یہ ہے کہ عدلیہ نے ایک بات کو انیشیٹ کیا اور کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں پاکستان افواج کا رول ہے ان کو اکٹھے بٹھانے میں, ایگری کرانے میں. اور اب جو کمیٹیز بن رہی ہیں, مین کمیٹی اور سیکنڈری کمیٹی, اس میں بھی اعلیٰ سطح کے افسران بھی شامل ہیں. تو اس میں تمام اداروں کا جو ہے عزت وہ بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے پاکستان کا اکنامک ہارٹ لینڈ جون سا ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا ہے. اس پہ اب سیاست نہیں ہو سکتی. اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اینڈ آئی ہوپ کہ پرائم منسٹر اس پہ اسپیسیفک میئرز اور لیں, پروونشل فائنانس کمیشن کو انشور کروائیں, نیشنل فائنانس کمیشن سے اس کو لنک کریں تاکہ پیسہ جائے لوکل گورنمنٹ کو. جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کا آئی تھنک بالکل نظر ہونی چاہیے, ریویو ہونا چاہیے 3 مہینے بعد, 6 مہینے بعد ان کی پرفارمنس کا, بیکاز ساری چیز کے اوپر یہ ہے. اور امپورٹنٹ چیز یہ 16-18 باڈیز کے رول لے کے ایک سینٹرل باڈی ہونی چاہیے. اور اگر وفاقی اداروں کی زمینیں ہیں, چیزیں ہیں, تو جیسے کل شمیم نقوی صاحب اور دوسرے لوگ کہہ رہے تھے میرے پروگرام میں, ان کے اسپیسیفک اپنا رول ادا کریں. ایویشن اپنا ایویشن ڈپارٹمنٹ چلائے لیکن ایویشن کی ہاؤسنگ سوسائٹی اور دوسری زمینوں پہ استعمال نہ کریں. جو پورٹ ٹرسٹ ہے وہ پورٹ چلائے, ساتھ جو زمینیں ہیں ان پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ان چیزوں پہ نہ پڑے. یہ ایک سینٹرل میئر ہونا چاہیے ڈائریکٹلی الیکٹڈ. استنبول از اے کلاسک ایگزامپل, ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے, ایگزامپل بھی بتا رہے ہیں. چیزیں ہمارے سامنے ہیں, ہمیں ویل ری انوینٹ نہیں کرنا, بات صرف ہے کرنے کی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.